बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तस्नीम अहमद साबरी प्रोग्राम नेमत अफ्तार रमज़ान के इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। आप ये प्रोग्राम मेरे साथ देखा करते हैं सपहर 3:30 बजे से शब 8 बजे तक हम कोशिश करते हैं इस प्रोग्राम को आपके लिए पेश किया जाए, और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, मुख्तलिफ़ सेगमेंट्स इस प्रोग्राम के दौरान जो अब बहुत पसंद किए जा रहे हैं आपके लिए पेश किए जाते हैं। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद ने ज़कात को, शरीयत ने ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया है, और इंसान के लिए हुकूक और फ़राइज़ बहुत अहम करार दिए हैं। बहुत अहमियत होती है हुकूक की, फ़राइज़ की। सब लोग हुकूक जानना चाहते हैं, फ़राइज़ क्या हैं ये भी ज़रूर जानना चाहिए है। बहुत अजीब मामला है और बहुत मुनफरिद मामला है कि जब कुरान मजीद में जब भी नमाज का ज़िक्र हुआ, नमाज के कायम करने का ज़िक्र हुआ, वहीं पर ज़कात देने का ज़िक्र भी हुआ साथ ही। ये बहुत अजीब है कि इस दोनों का साथ ज़िक्र किया जा रहा है। अक़ीमुस्सलात का जहाँ ज़िक्र है वहाँ पर ईताए ज़कात का ज़िक्र भी आ रहा है, और एक हक़ होता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, एक हक़ है बंदों का। इसमें नमाज यकीनन सिर्फ़ अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इबादत की जाए, उसकी नमाज़ पढ़ी जाए और उसकी बारगाह में सजदा रेज़ हुआ जाए। दूसरी तरफ ज़कात कुल्ली तौर पर बंदों का हक़ है कि जो माल तुम्हें अता किया गया है उसमें से अगर तुम साहिब निसाब हो, इस कदर हो कि तुम्हारे पास कुछ फाजिल है, तो उन लोगों को दिया जाए कि जो लोग इसके मुस्तहिक हैं और उनके पास उतना नहीं है। ज़कात का तसव्वुर क्या है कि माशरे को इस काबिल बना दिया जाए कि आइडियल माशरा बना दिया जाए, और आइडियल माशरा वो है कि जहाँ पर ज़कात देने वाला तो हो, ज़कात लेने वाला कोई ना हो। गोया ज़कात जिसको दी जा रही हो वो उसको इस काबिल बना दिया जाए। ऐसे नहीं 10 रुपये उसको दे दिए, 15 उसको दे दिए, 50 उसको दे दिए, अब वो ना उसका पूरा हो रहा है ना उसका पूरा। ज़कात का मकसद ही यही है कि माशरे में एक तवाज़ुन पैदा किया जाए, माशरे में एक एतदाल पैदा किया जाए। वो तबका कि जो अपने तमाम सोर्सेस से भी उस कदर पैसे नहीं बना सकता, उसकी मदद की जाए, या वो बेरोज़गार है, गरीब है, फ़कीर है, मिस्कीन है, उसकी मदद इस तरह से की जाए कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अलमिया ये है कि हमारे यहाँ इस तरह से ज़कात दी जाती है, अगर दी जाती है तो इस तरह से दी जाती है कि ज़कात देने वाला हमेशा ज़कात देने वाला रहता है, ज़कात लेने वाला हमेशा ज़कात लेने वाला रहता है। कोई तब्दीली हालात में नहीं आती है। अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। नाज़रीन, ये तसव्वुर सिस्टम, ज़कात के सिस्टम और उस ज़कात के तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है, मेल नहीं खाता है। हमारे यहाँ ज़कात बचाने के बहुत से तरीक़े अपनाए जाते हैं कि मेरे पास तो बैंक का लोन है, मेरे पास तो फ़लाँ है, इसलिए मुझ पर जो पैसा बनता है वो ज़कात, अगर उसमें से मेरे अमाउंट में से वो कर्ज़ निकाल दिया जाए तो फिर भी कर्ज़ ज़्यादा है, इसलिए मेरे पास ज़कात नहीं बनती है। और जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आज से नहीं, सिर्फ इस यकम रमज़ान से नहीं, बल्कि तकरीबन 8 साल से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ रमज़ान के, और मुझे याद पड़ता है कि हर साल कोई दिन ऐसा नहीं होता जब ज़कात के हवाले से सवाल न किया जाए। तो एक तरफ तो इसकी अहमियत का अंदाज़ा हमें है, एहसास है कि ज़कात के हवाले से, उसकी अदायगी के हवाले से लोग शऊर रखते हैं। लोगों में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों में शऊर बेदार हुआ है कि ज़कात देनी है और ये हम पर फ़र्ज़ है, और ये हम पर हक़ है उन लोगों का कि जो गरीब हैं, मिस्कीन हैं, जो परेशानी के वक्त हमसे अगर मांगते नहीं हैं तो कम अज़ कम हमें उस हालत में देख ज़रूर रहे होते हैं कि ये हमारी मदद करेगा। तो आज ज़कात के हवाले से उसके तमाम जो असरार और रमूज़ हैं, उसकी हिकमतें हैं, उस पर भी ज़िक्र करेंगे। फ़िक़ही हवालों से भी इस मौजू को डिस्कस करेंगे,
کہ زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے ہے، کس سے ملنی چاہیے ہے، کسے ملنی چاہیے، کتنی ملنی چاہیے ہے، اور زکوٰۃ سے معاشرے پر اثرات کیا ہونے چاہیے، یہ آج انشاءاللہ ہم علماء کرام سے ڈسکس کریں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ کون ہیں؟ خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ کون ہیں؟ 3 آپشن ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ یا حضرت ابو بکر صدیق۔ ان میں سے ایک ٹھیک ہے۔ آپ کال کیجئے، کال کر کے آپ اپنا جواب نوٹ فرما سکتے ہیں اور وہ شامل کیا جائے گا مقابلے میں۔ گفٹس ہیں ہاشمی والوں کی جانب سے، جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے، یہ آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ ایک سے زیادہ صحیح جواب ہوگا تو قرآن اندازی کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا اس اسکالر کا کہ جو ونر قرار پایا ہے۔ تو ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو حامد رضا مہروی آپ کے ساتھ ہوں گے پروگرام حفظ القرآن کے ساتھ، اور اس کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو علماء کرام ثنا خان رسول میرے ساتھ ہوں گے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی، فقہی گفتگو بھی ہوگی، اس کی حکمتوں پر بھی گفتگو ہوگی، تو آپ زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات ضرور تیار کر لیجئے۔ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سبی سے بات کر رہا ہوں، نذیر احمد میرا نام ہے۔ نذیر احمد سبی سے، کیا کہیے گا نذیر بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی سر، میں تراویح پڑھتا ہوں، میں اپنے والد کے لیے پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں پڑھ سکتا ہوں تراویح؟ میرا جی اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم تسنیم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ میں شہباز خان بول رہا ہوں شکاگو سے، آپ کیسے ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے شہباز بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا فضل ہے۔ میرا سلام مفتی ابو بکر صاحب کو، مفتی لیاقت صاحب کو۔ جی جی بہت شکریہ۔ جی میں تقریباً 2-3 سال سے ٹرائی کر رہا ہوں کہ پروگرام میں کال لگے، 2-3 سال سے کافی بزی آ رہا تھا۔ چلیں، آج بہت خوشی ہوئی آپ سے بات ہو رہی ہے۔ جی جی ماشاء اللہ، آج پہلی بار آپ کے پروگرام میں کال کر رہا ہوں، تو جی ٹی وی کے ذریعے سے کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہم لوگ کو، یہاں شکاگو میں کافی ہم دیکھتے پروگرام آپ کا ماشاء اللہ۔ جی کیا کہیے گا؟ جی ہاں، میرا یہ میں کیونکہ پہلی بار کال کر رہا ہوں تسلیم بھائی، تو میں آپ کا تھوڑا ٹائم دوں گا، تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت آپ کا ٹائم دوں گا میں۔ اور مجھے بولنا یہ تھا کہ لاسٹ میں آپ کو کال کر رہا تھا لاسٹ ویک کے پروگرام میں، تو ایک ٹاپک اپنے اس میں وہ تھی، اور مفتی اکمل چھپائے ہوئے تھے پروگرام میں، تو ٹاپک یہ تھی کہ جو مسجد کی چندہ دی۔ لائن یہ خود ڈراپ ہوئی ہے، میں نے ڈراپ نہیں کی ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ آپ کی کال دوبارہ مل جائے تو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ہمیں خوشی ہوگی۔ زکوٰۃ، جہاں نماز کا ذکر آیا وہیں قرآن مجید میں زکوٰۃ کا ذکر آیا، وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے، جبکہ ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ اولاً تو زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ذکر کرنے کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں نماز کے ساتھ پھر یہاں پہ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، گو کہ دیگر چیزوں کا بھی ذکر آیا، لیکن خاص طور پر جو بار بار ذکر کیا ہے، تقریباً 30 سے زیادہ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مبارک میں ذکر فرمایا۔ تو اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ جس طرح کہ نماز ایک کمپلیٹ انسٹیٹیوشن ہے، کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں نماز پڑھ کر،
حقیقتاً نماز کی اصل روح تو وہی ہے اقیم الصلاۃ علی ذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. ٹھیک. لیکن نماز ایک انسٹیٹیوشن ہے. اگر اس کو ہم میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کے عظیم فوائد ہیں. حتیٰ کہ یوگا کے ماہرین نے باقاعدہ اس کے تمام جو اعضاء کی حرکتیں ہیں ان کے سب آسن بتائیں کہ کون کون سے آسن ہیں، کون کون سی ایکسرسائز ہیں. اسی طرح اور دیگر ماہرین اگر نماز کو ہم لوگ اس کی توثیق کرتے ہیں وہ لوگ. جی اگر ہم اس کو سوشل ایکٹیویٹی کے طور پہ لیں تو یہ ایک بہت بڑا مطلب کہ ادارہ ہے جہاں پہ سارے کے سارے مسلمان دن میں 5 مرتبہ جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے معاملات سارے کے سارے معاملات سے آگاہ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ہے نماز کے روحانی فوائد ہیں. تو یہ مکمل انسٹیٹیوشن ہے جو انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زکوٰۃ کا بھی معاملہ یہ ہے کہ یہ انسان کی پوری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. زکوٰۃ بھی اور پورے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جس طرح معاشرے کو جاری رکھنے کے لیے بلکہ جسم کو زندہ رکھنے کے لیے بلڈ کی سرکولیشن ضروری ہے. ٹھیک ہے. ورنہ جسم کے کسی مقام پہ بھی اگر بلڈ رک گیا تو سمجھ لو وہاں پہ بیماری شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہارٹ کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں، شریان ہے، تو پھر دل کا مرض لگ جاتا ہے. ٹھیک. اور پھر پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. وجہ ہے کہ خون کی سرکولیشن صحیح نہیں ہوئی. ٹھیک. اسی طرح اگر پیسے کی سرکولیشن معاشرے میں نہ ہو تو پھر معاشرہ بھی بیمار ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو شریعت نے چاہا کہ یہ پیسہ سارے کے سارے معاشرے میں چلے، تو اس لیے چونکہ زکوٰۃ کے اندر صرف ذاتی فائدہ نہیں، پورے معاشرے کا فائدہ اور عظیم فوائد ہے، اخلاقی، روحانی، سماجی، سارے کے سارے فائدے، اس لیے دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے. صحیح. ناظرین، اس کی مزید حکمتیں کیا ہیں اور پھر اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کیا پریکٹیکلی ہمارے معاشرے پر زکوٰۃ کی ادائیگی سے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں ایسا ہی ہو رہا ہے. امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. گویا زکوٰۃ یا تو دی نہیں جا رہی ہے، اور اگر دی جا رہی ہے تو پہنچ نہیں پا رہی ہے. کیا کرنا ہے؟ ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین، خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار. تسلیم صابری کے ساتھ کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. لائن میرا خیال ڈراپ ہوگی. کیا وجہ ہے علامہ صاحب ہمارے معاشرے میں امیر سے امیر تر ہو رہا ہے، غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، جبکہ زکوٰۃ کا سسٹم تو وہ اثرات پیدا کرنے کے لیے ہے، اور ماضی میں ایسا ہوتا بھی رہا ہے کہ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں، زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکیہم. صدق اللہ مولانا العظیم. بہت شکریہ تسلیم بھائی. قبلہ مفتی صاحب نے بڑی بنیادی گفتگو فرمائی اور زکوٰۃ کے اسرار و رموز پر اور اس کی معاشرتی اثرات پر ذکر فرمایا. آپ کا جو سوال ہے، دیکھیں زکوٰۃ، انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کے ذریعے اپنے آپ کو بھی پاک کرتا ہے، اپنے مال کو بھی پاک کرتا ہے. مال کے اندر ایک قلعہ بن جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ. زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں کے اندر بند کر لو. اور یہ جو اسپیسیفک آپ نے پوچھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کی برکت تو یہ ہونی چاہیے کہ جو معاشرے کے اندر تبدیلی واقع، مسلم سوسائٹی میں، معاشرے میں دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ نہ ہو کہ دولت جو ہے نا صرف اغنیاء کے درمیان گھومتی رہے اور غنی سے غنی تر ہوتا رہے، امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر. لیکن جی اس کی بنیادی دو وجوہات ہیں. ایک تو صحیح طور پر لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ صحیح طور پر نہیں کرتے یا کرتے ہی نہیں ہیں؟ زکوٰۃ ادا صحیح کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. مطلب زکوٰۃ ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا حساب پورا کرتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک رفلی کر دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے مال کے زکوٰۃ نکال دی. ایک بالکل اسپیسیفک جو نظام ہے زکوٰۃ کا،
اس کے طور پر زکوٰۃ ہمارے ہاں نہیں ادا کی جاتی، بہت کم رؤساء کے اندر اور بہت زیادہ عمراء کے اندر بہت کم لوگ ہیں۔ دوسرا پھر بنیادی جو پرابلم ہے وہ زکوٰۃ کی ترسیل ہے اور اس کی تقسیم ہے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے نصاب کو بیان نہیں کیا، زکوٰۃ کے وجوب کے شرائط کو بیان نہیں کیا، لیکن زکوٰۃ کے مصارف کو بیان کیا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سارے مصارف۔ لیکن آج یہ دیکھیں کہ فقیر اور مسکین اور جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں پہنچ رہی ہے۔ ٹھیک ہے تسلیم بھائی، میں بڑی معذرت کے ساتھ اسپیسیفک کسی کو میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن ایک ایسا ہیلو کا دروازہ کھول کر اور اب جو ہے وہ مختلف دنیا کے اندر لوگ چینلز کے لیے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، تو کیا دنیا کے اندر جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں قرآن نے جو متعین کیے، دیکھیں مصرف تو خود قرآن نے دی ہے نا، کیا وہ مصارف ختم ہو گئے دنیا سے؟ فقراء ختم ہو چکے، مساکین ختم ہو چکے، ساری مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرہ، آپ دیکھیں افریقہ میں جا کر لوگوں کا کیا حال ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر لوگ جو ہے ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہے، لیکن اصل جو آپ کا سوال، لیکن کیا ان تک زکوٰۃ ہماری پہنچ رہی ہے؟ تو بنیادی اس کا یہی جواب ہے کہ زکوٰۃ مصارف زکوٰۃ تک مستحقین تک نہیں پہنچ پا رہی۔ ٹھیک، مطلب دینے والا دینا نہیں چاہ رہا یا نہیں پہنچ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کو کیا وہ غریب کا جو حق ہے اس کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو نہیں دیکھ رہا ہے، چینلز کو دے رہا ہے، اداروں کو دے رہا ہے، تنظیمات کو دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم تسلیم بھائی۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ 8 سال کراچی سے یاسمین، 8 سال سے آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آج پہلی بار ہماری کال ملی آپ سے۔ اچھا، کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کراچی سے، سعید آباد سے۔ سعید آباد سے بات کر رہی ہیں، جی کہیے، کیا کہیے گے؟ وہ میں نے یہ پوچھنا تھا، جو ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اچھا، تو اس کا ثواب ہم اپنے والدین کو دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے میری بہن، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ جی جی، اس کے بعد ادا کر لے تو چلتا ہے نا؟ کیا؟ عمرے قضا کی جو نماز ہوتی ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد ادا کر لے؟ قضائے عمری، ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ مصباح الحق بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی مصباح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ بس ٹھیک ہے، آپ سنائیے، اور مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ پروگرام آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے پورے رمضان، مطلب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے بہت کچھ ہم لوگ سیکھتے ہیں۔ چل، بہت بڑی محبت آپ کی، بہت شکریہ۔ اچھا، میرا سوال ہے کہ ہم تراویح پڑھتے ہیں، جی، تو میرا ایک سوال ہے کہ ہم جیسے اب تراویح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا ذرا پڑھنا پاسبل نہیں ہوتا، کبھی کوئی ریزن ہو جاتا ہے، تو ہم خالی عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اب جیسے ہم نے فرض پڑھ لی امام کے ساتھ، تو ہم اسی دوران وطر الگ سے پڑھ سکتے ہیں یا ہم امام کے ساتھ ہی پڑھنا وہ ہے تراویحوں میں؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا سوال؟ میں سمجھ گیا کہ آپ وہاں تراویح ہو رہی ہے اور یہاں اکیلے آپ نے وطر پڑھ لیے۔ جی یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ کال اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن میرا خیال ڈراپ ہوگی، کیا نہیں پہنچ رہا مفتی صاحب حق؟ دیکھیں، کیوں، وجہ کیا ہے؟ آبزرویشن کی بات ہے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ زکوٰۃ ادا، لیکن وہ جو پہنچنے والی بات ہے تو اس میں واقعی ہماری سہولت ہر کام میں آ گئی ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہمیں لائن لگا کے لینی اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اوپر 5 یا 10 یا 15 روپے زیادہ خرچ کر دو، تو ہم لوگ 10-15 روپے خرچ کر کے جو ہے سہولت سے کام کروائیں گے، ٹھیک ہے، لائن میں کھڑا ہونا ہم پسند نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہی مسئلہ تمام کے تمام زندگی کے معاملات میں، اور یہ مسئلہ زکوٰۃ کے مسئلے میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اتنے فرصت نہیں پاتا یا سمجھتا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ صحیح مستحق کو تلاش کرے۔ ٹھیک، تو اس لیکن اس صورت میں دیکھیے نا، جو بینک جو ڈیڈکٹ کر لیتا تھا وہ بھی تو ٹھیک نہیں نا، وہ پتہ نہیں کہاں پہنچ رہی ہے، یقیناً کہیں نہ کہیں اچھے مصارف میں لگ رہی ہوگی، لیکن آپ کے جو قریبی رشتہ دار دوست ہیں ان تک تو نہیں پہنچ۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دینے والا اپنی ذمہ داری سمجھے کہ تلاش کرے کہ کون میرے ارد گرد لوگ ہیں جو اس کے لائق ہیں، اس کے مستحق ہیں، ان کو دیا جائے۔ تو یہ چیز تو ہے، اگر یہ چیز ہم کرنا شروع کریں اور جس طرح کے تنظیموں کو دیتے ہیں وہ ہیلے بازی کر کے چینلوں میں استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہاں، قابل اعتماد لوگ ہیں تو ان کو دیا جائے کہ جو واقعی دین کے لیے استعمال کرے۔ پھر دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ بہرحال اپنا کام کسی حد تک کر رہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ سودی نظام ہونے کی وجہ سے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، سود کے یقیناً اثرات تو ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں معیشت بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہم کس طرح سے، ایک انسان کیسے اپنا حصہ
ادا کر سکتا ہے، حصہ ڈال سکتا ہے، اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد جانتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. درد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے، درد فسانہ ہے درد کا درمان، فیضان رمضان، رحمت رحمان فیضان رحمت رحمان فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان، آمد قرآن فیضان رمضان. روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ، اور زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. غریب مسکین وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ انہیں تلاش کرنا پڑے گا، اور ہر شخص وہ چاہتا ہے کہ آن لائن اب چیزیں زیادہ ہو گئی نا، ویب سائٹ پر گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے تمام چیزیں کر لی ہیں، اپنے بل بھی پے کر دیے ہیں، تو انسان چاہتا ہے بس زکوٰۃ بھی اسی طرف پے ہو جائے. وہ کچھ اس کی کچھ ٹینشن نہیں لے رہا ہے کہ جو زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ بھی نہیں تھا کہ ادا ہو جائے. اصل مقصد تو یہ تھا نا کہ اس تک پہنچ جائے جو ضرورت مند ہے. آپ کا ادا ہونا اہم نہیں ہے، اس تک پہنچنا اہم ہے. اور زکوٰۃ ادا ہوتی بھی نہیں ہے کہ جب تک آپ کسی ادارے کو جب دے دیتے ہیں، اس ادارے کے پاس جب تک زکوٰۃ رہتی ہے وہ صرف وکیل ہے اور امین ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک، یہی وجہ ہے. چلے اس پر یہی وجہ ہے ہم اداروں پر آتے ہیں. نہیں، میں ایک لفظ کہوں گا. یہی وجہ ہے، آپ نے وہ کہا نا کہ زکوٰۃ ادا کرنا اور ہے، پہنچنا ایک الگ چیز. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر اس وکیل سے امین سے زکوٰۃ ضائع ہو گئی اور فقیر کے ہاتھ میں نہیں پہنچی، وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے خاص طور پر اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جب تم صدقات دو، زکوٰۃ دو، ایسے لوگوں کو تلاش کرو معاشرے کے اندر، ایسے فقراء کو تلاش کرو. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، پردہ پوش لوگ. ٹھیک ہے. جن کے بظاہر دیکھنے کے اندر انجان آدمی یہ سمجھے گا کہ یار یہ تو کھاتا پیتا ہے، لیکن اندر سے اس کی حالت بڑی کمزور ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، حالات مشکلات ہیں. فرمایا ایسوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہت اجر دے. مسئلہ یہ اتنا ٹائم کس کے پاس ہے؟ آپ مجھے ایک چیز بتا دیجئے. میں یہ اداروں پر بھی بات کرنا چاہوں گا. ناظرین ہم ضرور بات کریں گے اداروں پر بھی کہ جو زکوٰۃ ملے. پھر یہ بھی بات کرنی کہ نصاب ہے کتنا. ابھی تک اکثر لوگوں کو یہ پرابلمز ہیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی. آج ہم مفتی صاحب سے بہت تفصیل سے میں یہ جانوں گا. لیکن آپ کے پاس مثال کے طور پر زکوٰۃ کی مد میں 1 لاکھ روپے ہے جی، آپ 10 آدمیوں میں دے دیں، 20 آدمیوں میں دے دیں، یہ مناسب ہے، یا ایک آدمی کو اس قابل بنا دیں کہ وہ بن جائے، یہ بہتر ہے؟ دیکھیے اس حوالے باقی سب کو لوٹا دے. دیکھیے اس حوالے سے جہاں تک عقل کی رسائی ہے تو وہ یہ مشورہ بھی دیتی ہے کہ جناب ایک ہی آدمی کو اتنا دے دیا جائے کہ وہ غنی ہو جائے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف عقل کا ایک پہلو یہ بھی کہتا ہے کہ کسی کو اتنا دے دیا کہ جناب اس کے وارے نیارے ہو گئے، اور کسی کا یہ حال ہے کہ جن کو ابھی تک نوارہ تک منہ میں نہیں پہنچا. ٹھیک ہے. تو ہماری سوسائٹی کے اندر دونوں طرح کے معاملات ہیں. ٹھیک. اور اصل میں زکوٰۃ کے حقدار زیادہ ہیں. جی جی جی. ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی کو اتنا دے دینا کہ وہ خود صاحب زکوٰۃ ہو جائے، مستغنی ہو جائے، صاحب نصاب ہو جائے، مکروہ ہے. ٹھیک. یہ علامہ علی الحدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الجوہرۃ النیرہ قدوری کی شرح میں یہ لفظ لکھے ہیں باقاعدہ. ٹھیک. کہ کسی کو اتنے دے دینا کہ وہ خود صاحب نصاب ہو جائے تو مکروہ ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے اتنے سارے بھوکے بیچارے رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو ہاں اگر کسی جگہ پر ایسا معاملہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے اور کوئی نہیں ملتا تو اسی کو دے دیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن کہیں پر بہت سارے لوگ تو پھر سب میں تقسیم کریں. بلکہ امام شافعی اور دیگر مذاہب میں تو یہ ہے کہ یہ صدقے کے لیے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 8 افراد کے جو نام بتائے ہیں، ٹھیک ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ سارے کے صرف والعاملین علیہا، ان سب پہ تقسیم کریں 8 کے 8. ٹھیک ہے. لیکن ہم حنفیوں میں یہ لازم نہیں ہے، واجب نہیں ہے اس میں تقسیم کرنا. ایک کو بھی دے دیتے ہیں تو ادا ہو جائے گی. صحیح. کلام شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آغا گوہر علی موجود ہیں، حیدرآباد سے ہمارے تشریف لائے وہ ہمارے مہمان ہیں. بسم اللہ. اگر اجازت دیں تو ایک کالر لے لوں پہلے، پھر اس کے بعد کلام. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुसर्रत बात कर रही हूँ तस्लीम भाई, कराची से। मुसर्रत जी, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मुझे अबू बकर सिद्दीक साहब की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा वो आज आ गए मुफ्ती साहब। नहीं, अब मुफ्ती साहब की तबीयत कैसी? अब जो है ना मुस्तकिल आ गए हैं ये। असल में ये अबू ज़ैबी के बादशाहों की दावत पर उलमा का जो एक वफ़द पूरी दुनिया से वहाँ पर रमज़ान में इकट्ठा होता है और मदऊ किया जाता है और वहाँ पर उनके शाही मेहमान की हैसियत से उन्हें रखा जाता है। मुख्तलिफ दुरूस हैं तो वो भी जाना ज़रूरी था। तो मुफ्ती साहब उसके लिए बल्कि अपना दौरा मुख्तसर किया आपने। उन्होंने 1 माह के लिए बुलाया था तो आपने 15 दिन में तशरीफ़ लाए। जी माशाल्लाह। मेरा सवाल ये है जी भाई जी कि जिस तरह भी मुफ्ती साहब ने बताया किसी इदारे को हम ज़कात देते तो हमारी ज़कात अदा नहीं होती। अब अगर कोई ज़बरदस्ती ज़कात मांगे कि भाई आप हमें दो और हम मजबूरन दे भी दें और हमें पता है नहीं कि हम उसे डबल दें, तो इसमें गुनाहगार हम होंगे, पकड़ हमारी होगी, या जो ज़बरदस्ती लेंगे ज़कात उनकी पकड़ होगी? बिल्कुल। आपको दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने देखा है मुसलमान तक अच्छी बात पहुँचाना सदका जारिया है। तो मैंने देखा एहसास ट्रस्ट वाले बहुत बाइज्जत तरीके से घरों में जाकर राशन पहुंचाते हैं, सिर्फ रमज़ान में नहीं आम दिनों में भी। मैंने खुद ऐसी फैमिलीज़ को देखा है। तो मैं जितने लोग सुन रहे हैं उनसे कहूँगी कि वो अपनी ज़कात अगर वाकई में भूखों तक और मिस्कीनों तक पहुँचाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ज़रिया है, क्योंकि ये काम ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया। और ये किसी ने नहीं कहा है कि इदारों को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होती है। ये बात उलमाए किराम ने नहीं की है, मैं इसका गवाह हूँ। हाँ, इस पर मज़ीद आकर गुफ्तगू करेंगे कि क्या कहा है और उसको किस तरह से तफसीलात उसकी। मैं सही कह रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कहा है। तो ये गलत फहमी दूर कर लीजिएगा कि ये बात उलमा ने नहीं कही है कि इदारों को देने से ज़कात अदा ही नहीं होती है। कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यूं तो लाखों महजबी हैं, आप सा कोई महजबी हैं, आप सा कोई नहीं, एक महबूबे खुदा है, खुदा है, कोई एक महबूबे खुदा है, दूसरा कोई महजबी हैं। जुर्म कितना ही बड़ा हो बख्श देता है खुदा। जुर्म कितना ही
माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। नाज़रीन, अब प्रोग्राम क़ससुल कुरान जो सेगमेंट है हमारा, क़िस्सा कुरान मजीद से किसी नबी का सुनाया जाएगा एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। रहमत की घटाएं हैं, पुरनूर फज़ाएं हैं, रहमत की घटाएं हैं। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ। ज़कात के हवाले से बात हो रही है और ज़कात क्या, जिस तरह मुफ्ती साहब ने भी फरमाया, क्या किया जाए, क्या बेहतर है कि एक को दे दिया जाए, करीब में देखा दे दिया जाए, और एक को ज़्यादा दे दिया जाए ताकि उसकी ईद अच्छी गुजर जाए तो उसके मामलात अच्छे हो जाएं? तो उसका तो चूँकि मुसब ने एक फ़िक़ही जुज़िया और फ़ुक़हाए किराम की बाकायदा ये साहिब निसाब देखें ना, अब तो 3.5 लाख कम अज़ कम 3-3.5 लाख, अब 3.5 लाख इस्तेमाल से और फिर 3.5 लाख पर एक साल गुजर जाए, ये तो बड़ा मुश्किल मामला। इस वक्त तो अब बहुत कम लोग हैं जो साहिब निसाब हैं। नहीं मैं चाहता हूँ कि तफसील से गुफ्तगू एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद अज़ान असर का वक्त होगा, अज़ान असर अदा की जाएगी और उसके बाद नबी का दस्तरखान आपके लिए पेश किया जाएगा। तो लौटते हैं इस यकीन के साथ, आप कहीं नहीं जाएंगे। इस माह की पहचान फैज़ान खुशियों की कतारें हैं, रोज़ों की बहारें हैं, खुशियों की कतारें हैं, इस माह की पहचान फैज़ान नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है उलमा किराम और सना खां आगा गौहर अली। कलाम शामिल करते हैं गौहर भाई। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। बन गई बात का करम हो गया, बन गई बात का करम हो गया। शाख नखले तमन्ना हरी हो गई, मेरे लब पे जो आका का नाम आ गया। बैठे बैठे मेरी हाजिरी हो गई, मेरे लब पे जो आका का नाम आ गया। मुझ पे रहमत हुई मेरे रब की बड़ी,
پھر زیارت مجھے آپ کی ہو گئی، میرے لب پہ جو آقا کا نام آ گیا، مجھ پہ کتنا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ کتنا نیاز قرار ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری جو آقا کا نام آ گیا، میرے لب پہ جو آقا کا نام آ گیا، بیٹھے آمد قرآن فیضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسنیم صابری کے ساتھ۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے ہم سے کیے ہیں ٹیلی فون کالز کے ذریعے، ان کے جوابات پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ نذیر احمد صاحب نے سبی سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ اپنے والد کے لیے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، تراویح ایک بدنی عبادت ہے تو غیر کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا کوشچن کیا تھا بہن نے کراچی سے کہ صلاۃ التسبیح کا ثواب کیا اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں؟ تو ہاں، کسی بھی نفلی یا فرض عبادت کا ثواب اپنے والدین کو یا کسی اور مسلمان کو پہنچانا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک بھائی نے کوشچن کیا مصباح ہے کہ کیا کبھی تراویح پڑھنا ممکن نہیں ہوتا تو کیا ہم تنہا وتر پڑھ سکتے ہیں؟ تو بلا شبہ بعض اوقات انسان کو ایسی مجبوریاں پیش آتی ہیں کہ اس کے لیے چھوڑ سکتا ہے وہ، اور وتر بھی تنہا پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تراویح کی جماعت شروع ہو جائے اور میں پیچھے اپنے وتر پڑھتا رہوں؟ ہاں، اگر ان کو مجبوری ہے تو پھر ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ جی علامہ صاحب، ہے کوئی سوال آپ کے پاس؟ سوال ایک ضمن بہن نے پوچھا تھا کہ قضائے عمری کس وقت کر سکتی ہیں؟ تو ہر اس وقت جس وقت نماز پڑھنا جائز ہے، مکروہ اوقات نہ ہوں، اس وقت جو ہے وہ قضائے عمری نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی وضاحت تھی کہ ادارے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس کا یہی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ادارے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ہم نے یہ کہا تھا کہ ادارہ جو ہے وہ امین ہوتا ہے، وکیل ہوتا ہے، اس کو زکوٰۃ دیں آپ، لیکن جب تک فقیر کے ہاتھ میں زکوٰۃ نہیں پہنچے گی، جس مصرف کی زکوٰۃ ہے اس وقت تک نہیں پہنچے گی، تو زکوٰۃ سمجھو ابھی معلق ہے، یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، معلق ہے۔ تو اس لیے اگر اس ادارے سے زکوٰۃ ضائع ہو گئی، وہ ادارہ جو ہے وہ امین نہ رہا، تو زکوٰۃ آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ اس کے حوالے سے ہمارا مشورہ یہ کہ قابل اعتماد ادارہ ہو، جس میں باقاعدہ علماء کی زیر نگرانی وہ کام کرتا ہو۔ جس طرح ہمارے یہاں پہ خود خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے، الحمدللہ حاجی صاحب سارے کام علماء سے مشورہ لے پوچھ کے کرتے ہیں، پوچھ کے کرتے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں، تو اس ادارے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے اور اس کو اپنے زکوٰۃ وغیرہ دیگر صدقات دیے جا سکتے ہیں۔ بلکہ بہت نازک اور باریک چیزیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی آج سب ڈسکس کرتے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ کسی جگہ جو ہے خلاف شرع ہیلے سے مطلب کیا ہے؟ ہیلا کیا ہے؟ مطلب آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مطلب آپ نے کسی ایسے غریب آدمی کو پکڑا اور کہا کہ جی میں اپنے بھائی کو دینا چاہتا ہوں، یا دوست کو دینا چاہتا ہوں، یا اپنے کسی من پسند ادارے کو دینا چاہتا ہوں، اور تم یہ زکوٰۃ لے لو اور ان کو تحفہ دے دو، یہ ہیلا ہے؟ دیکھیں، جو ہیلے کی فقہائے کرام نے ایک اصطلاح رکھی ہے، ہماری فقہ کی کتابوں میں تھی، وہ دین کے بنیادی مسالے اور دین کی بنیادی ضرورتوں کے لیے تھی، وہ بھی بامر مجبوری ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں پر انسان صاف مال سے پیسہ دیا جائے، تب ہیلے کی حاجت رکھی تھی۔ اب یہ ہو گیا ہے کہ یہ ہیلے اور حلالے جو مشروط قسم کے کھل پڑے اور پورا ایک دربار کھل پڑا ہے کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ زکوٰۃ۔ دیکھیں، سب سے بنیادی جو ہم نے گفتگو کی ہے کہ جب قرآن مجید نے مصارف بیان کیے، وہ مصارف
یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ ہے کہ ورلڈ کے اندر جو ہے وہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایک وقت کھانے کا ہے، دوسرے وقت کھانے کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسلم سوسائٹی کو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے تنزل میں جا رہی ہے. لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کا نہیں ہے، ان کے بچے، ان کی زندگیاں، ان کے ایجوکیشن سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. پریشان ہیں لوگ، اور لوگ جو ہے اپنی زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں. اس حالت میں آپ جو ہے وہ ہیلوں کے پیسے گما کے اور دوسرے پروجیکٹس پر اور دوسری چیزوں پر آپ لگائیں تو یہ قرآن کے جو مصارف ہیں اس کے اندر تصرف بلا وجہ ہے. یا تو مفت بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو کہ بنیادی حاجت ضرورت ہو کہ جس کی وجہ سے دین کی بنیاد خراب ہو رہی ہے تو اس وقت یہ ہیلا کیا جا سکتا ہے. بغیر ضرورت کے ہر وقت ہیلا کرنا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس میں دوائی لینا چاہتا ہوں، حقیقت ریئل، تو میں ایسا کر لوں کہ زکوٰۃ کے پیسے پکڑ کے ہیلا گما کے، حالانکہ وہ مستحق ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کریں، وہ ایک غریب اور فقیر کہاں جائیں گے یہ بھی بات کریں گے. ناظرین، نصاب ضرور طے کرنا ہے، ابھی ہمیں اس کا ذکر کرنا ہے. طے تو ہے یقیناً اسلام میں، مقصد اس کا ذکر کرنا ہے. اور کسی کے پاس کچھ گھر ہیں کرائے پر دے رکھے ہیں، کچھ پراپرٹی ہے، کچھ کیش اماؤنٹ ہے، کچھ کہیں کاروبار میں بھی لگا ہوا ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، تو وہ کہتا ہے جی میں اب زکوٰۃ کیسے دوں، تو ایک پریشانی ہو جاتی ہے. ہم آج چونکہ موضوع یہی ہے تو اس کا باقاعدہ نصاب ضرور مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ نصاب کیا ہوگا اور کتنا، کس طرح سے اس کی کیلکولیشن کس طرح سے کی جائے گی تب کہ آسانی سے لوگوں تک پہنچ سکے. تو یہ وقفے سے ہم لوٹیں گے تو بہت اہم بات ہوگی، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان فیضان ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. اور نصاب کیا ہونا چاہیے جس کے پاس بہت ساری انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، کچھ پراپرٹی بھی ہے، کچھ سونا بھی ہے، کچھ بیٹی کے پاس بھی ہے، کچھ بیٹی کو دینا بھی ہے، کچھ حج کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے، سارے کو ملا کر. دیکھیں اس میں ایک آسان میں بات سمجھا دوں کیونکہ ویسے تو بہت تفصیلی بات ہے یہ، ٹھیک، لیکن توجہ کریں گے تو سب لوگ سمجھ جائیں گے. یہ دیکھنا ہے کہ مال زکوٰۃ کون سے مال پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ایک تو سونا، دوسرا چاندی، تیسرا کرنسی، چوتھا آپ پرائز بانڈ لے لیجیے، وہ بھی کرنسی کو حکم ہے. اچھا، کرنسی سے مراد دنیا کے کسی بھی ملک کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ڈالر ہو، چاہے وہ پاؤنڈ ہو، چاہے روپیہ ہو. پھر اس میں مال تجارت آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور چھٹی چیز آتی ہے سائمہ جانور. اچھا، سائمہ جانور کا مختصر سا یہ ہے کہ جو ایسے جانور جن کی مخصوص تعداد ہوتی ہے اور سال کے اکثر حصے وہ جنگل میں چرتے ہیں فری میں. ٹھیک ہے. بکریوں میں کم سے کم 120 ہوتی ہے، اور پھر اونٹ کے اندر کم سے کم 5 ہے، دوسرا گاؤں کے اندر 40 ہے. اس طرح سے تعداد ان کی ہوتی ہے. جس کے پاس 40 گائیں ہوں آج اور کے دور جنگل میں چر رہی ہوں، وہ تو نمبردار ہوتا ہے. ہاں، لوگوں کے پاس ہوتی ہیں لیکن اپنی جیب سے چرا رہے ہوتے ہیں تو وہ سائمہ میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب باقی بچی 5 چیزیں، یعنی سونا، چاندی، کرنسی، پرائز بانڈ اور مال تجارت. ٹھیک ہے. اور مال تجارت المختصر یہ ہے کہ ہر وہ مال ہوتا ہے کہ جس کو آپ بیچنے کی نیت سے خریدیں اور بیچنے تک آپ کی تجارت کی نیت برقرار رہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب گھر کے اندر انسان دیکھیں، میرے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، میرے پاس جتنی بھی کرنسی ہے، ان کی اماؤنٹ اکٹھی کریں، ان سب کی اماؤنٹ کو جمع کر لیں. یعنی سونے کا ریٹ معلوم کریں، جی جی، اس کی کیش میں اس کو لے لے کہ اس کی اس وقت کی قیمت یا جب خریدا تھا، نہیں جو اس وقت مارکیٹ ریٹ ہے، جو اس وقت ہے وہ اکٹھا کیا، چاندی کا ریٹ اکٹھا کیا، اور جتنی کیش پرائز ہے وہ اکٹھی کر لی، ٹوٹل کر لیا. اور کاروبار اگر کرتا ہے تو دکان کے اندر جتنا بھی سامان بکنے والا ہے، ٹھیک ہے، ایک تو دکان کی فٹنگز ہوتی ہیں، لائٹیں ہوتی ہیں، دیگر چیز ہوتی ہیں، وہ نہیں، جتنا مال بیچنے کے لیے لیا، ہاں، خود دکان کی قیمت بھی شامل نہیں ہوگی، چاہے وہ 6 کروڑ ہو، 10 کروڑ کا مال پڑا ہوا ہے، وہ سب اس پر سال پورا کرنا ہے. جی ہاں، اس پہ ان سب کو سال پورا ہو جائے تو سب کی کاؤنٹ کریں، ٹوٹل قیمت نکالیں. اچھا، سال پورا کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ کیلکولیشن کیسے آسانی سے ہو سکتی ہے کہ اس سال کے کوئی 6 مہینے پہلے لیا ہے سامان، کوئی 4 مہینے پہلے لیا ہے، کوئی 2 مہینے پہلے لیا ہے، کیا کریں گے؟ اچھا، اس کے اندر ایک قاعدہ یہ ہے کہ الجنس یشمل الجنسا. کرنسی آپ کے پاس جس وقت نصاب، مطلب پہلی رمضان کو آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی چاندی کی مقدار کے برابر 45,000 روپے، تو آپ کا نصاب ہو گیا. ٹھیک ہے. یہاں سے اب سال کے درمیان میں جتنی بھی رقم آ جائے آپ کے پاس،
ایون یہ کہ جیسے رمضان پہلے رمضان آنے سے 1 منٹ پہلے 2 منٹ پہلے آپ کے پاس 10 کروڑ روپے آ گئے، ٹھیک ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ اسی سال ادا کریں گے. اچھا، کیونکہ الجنس یشمل الجنس، کہ جنس جنس کو شامل ہے. جو پچھلی رقم کی سال تھا وہی اس رقم کا سال ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح مال تجارت کے اندر پھر وہ دیکھیں گے کون سی قسم کا مال ہے وہ، تو ان کی اگر جو بھی قسم بنتی ہے تو اس کا پھر ایک ہی سال ہوگا، ان کا الگ الگ شمار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ سال میں ایک تاریخ طے کر لے. جی جی جی، ٹھیک ہے، نصاب کے بعد، اور پھر اس کے بعد ساری چیزیں اکٹھی کی. اب زکوٰۃ 2.5% اس کی نکال دے. لوگوں کا خیال ہے جی رمضان میں ہی دینے چاہیے، ٹھیک ہے، بعد میں ادا نہیں ہوگی. ایک چھوٹی سی وضاحت کروں گا. مصعب نے ماشاءاللہ بنیادی اصولوں کو بیان کر کے ایک احاطہ کر دیا ایک مسئلے کا. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک تو سونا وغیرہ جو گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ تو ہمارے استعمال کا ہے. یاد رکھیں کہ سونا خلقتاً اور جبلتاً مال ہے. سونا اور چاندی کسی بھی شیپ کے اندر ہو، کسی بھی فارم میں ہو، بسکٹ ہوں، برتن بنائے آپ نے، گھڑی نہیں پہننی چاہیے، گھڑی بنا کے رکھی ہے، ہر شیپ کے اندر سونے پر چاندی پر زکوٰۃ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، ورنہ زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں. ٹھیک ہے. 7.5 تولہ سونے کی طرف تب جائیں گے کہ جب آپ وزن کا اعتبار کریں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایک شخص ہے اس کے پاس سون ہی سون ہے، گولڈ. 7.5 تولہ کے تو 3-3.5 لاکھ روپے ہو گئے. قیمت کو چھوڑ دے بھی، قیمت کی طرف ہم جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس کوئی روپیہ، پیسہ، مال تجارت، جتنی اجناس بیان کی ہیں، سونا چاندی، سونے کے علاوہ کچھ اور ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں، صرف سون ہی سون ہے. تو اب ہم جائیں گے وزن کی طرف کہ جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں. لیکن دوسری اجناس بھی موجود ہیں، دوسری انواع بھی موجود ہیں. سونا 1-2 تولے موجود ہے، کچھ پیسے بیلنس موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے. تو اب آپ وزن کی طرف نہیں جائیں گے، اب آپ آئیں گے قیمت کی طرف. اور قیمت وہی ہے جو اکٹھا کر لیں گے. اس کو قیمت وہی ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے، کم سے کم یہی اس صاحب نصاب ہو جاتا. ٹھیک ہے. یعنی وہ زکوٰۃ دینے والوں کے رنگ کے اندر داخل ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ جو صاحب نصاب ہے وہ سب نے جو وضاحت کی ہے سال کے گزر جانے کی. میں فگر ایگزیکٹ فگر بھی پوچھنا چاہتا ہوں. 52.5 تولہ کی فرق یہ تقریباً میں نے ابھی بیٹھے مجھے رمضان سے پہلے کسی نے قیمت دی تھی کہ 950 روپے تولہ چاندی ہے. ٹھیک ہے. جب میں نے زکوٰۃ کا پروگرام کیا تھا رمضان سے پہلے، اس حساب سے تقریباً 50,000 بنتی ہے. یعنی جس کے پاس 50,000 روپے کو سال ہو گیا اس پر زکوٰۃ لازم ہے، وہ شریف فقیر نہیں ہے. وقفہ ایک لینا مجھے، وقفے کے بعد اس پر مزید بات کریں گے. لوٹتے ہیں ناظرین، اور بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے. یقین ہے ہمیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. نصاب کی بات ہو رہی تھی، نصاب طے ہوا، یہ تمام چیزیں یقیناً گفتگو میں آ گئیں. اب زیادہ حق کس کا بنتا ہے کہ کس کو دیا جائے؟ دیکھیں اس میں ایک تو حقدار تو وہی لوگ ہیں جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا، جیسے اس میں فقراء ہیں، مساکین ہیں. پرائورٹی کیا ہے، ترجیحات کیا ہیں؟ اس میں پرائورٹی تو دیکھیں سب سے زیادہ مساکین کو پرائورٹی حاصل ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ فقیر کی تعریف تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس نصاب شرعی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کی ملکیت میں. لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا اور دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ پتہ چلانا ہماری ذمہ داری ہے. جی ہاں. پھر اس کے اندر بھی اور پرائورٹی کی بیسز ہیں. ایک آپ کے شہر میں رہنے والا وہ غیر مسکین کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے. ایک آپ کے پڑوس میں رہنے والا ہے وہ زیادہ حقدار ہے شہر میں رہنے والے کے مقابلے. ایک آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا بھائی ہے، بہن ہے آپ کی، اس کی یہ حالت ہے تو وہ ان سے زیادہ بڑھ کر حقدار ہے اس کا. ٹھیک ہے. اب جس کو دیا جا رہا ہے وہ اس تک پہنچانا ضروری ہے یا ادا کر دینا ضروری ہے؟ جو بہت سے لوگوں کی عادت ہے نا آن لائن کرنے کا، سب چیزیں بل پے کرنا ہے تو وہ بھی آن لائن ہو جائے، ویب سائٹ پر ہی ہو جانا چاہیے. ان لوگوں کے لیے کیا مشورہ ہے؟ وقت تو آپ اگر ان کو کہیں گے نا وقت نکالیں، وقت تو نہیں نکال سکتے. کیا علاج، کیا طریقہ کیا ہے؟ اسی سے بچنے کے لیے تو تنظیمات کو، اداروں کو دیتے ہیں. تسلیم یہ تو بنیادی اس کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ دینے والے کی کہ وہ زکوٰۃ مصارف تک اور مستحقین تک پہنچائے. اسی لیے میں نے بار بار عرض کیا کہ زکوٰۃ اگر درمیان میں کہیں ضائع ہوگی تو اس کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی. اس لیے یہ اس کی ذمہ داری ہے.
آپ جیسے مصعب نے فرمایا کہ آپ اپنے اڑوس میں پڑوس میں رشتہ داروں میں دیکھیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ عزت نفس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم ان کو زکوٰۃ کا نام لے کے نہیں دیں کہ یہ زکوٰۃ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ زکوٰۃ لے لے، تو کون لے گا؟ کوئی بھی شریف آدمی شرم کرے گا۔ آپ اس کو عیدی کے نام پر دے دیں، آپ ان کو گفٹ کے نام پر دے دیں، لیکن اصل چیز دیتے وقت آپ کی نیت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اس شخص کا زکوٰۃ کے مصارف میں سے اور زکوٰۃ کا مستحق ہونا ضروری ہے، اور آپ اگر اپنے سراؤنڈنگ ایریا کے اندر تلاش کر کے دیں گے تو یہ آپ کے لیے اور زیادہ باعث رحمت اور باعث برکت ہوگا۔ سڑک پر جو بھیک مانگنے آتے ہیں گداگر، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ان میں سے اکثر پیشہ ور ہوتے ہیں الا یشاء اللہ، ورنہ میں نے نہیں سنا کہ کوئی واقعی حقیقی آدمی اس قسم کا کام کرتے ہوں۔ یہ سب کے سب ٹھیکے پہ آتے ہیں، ان کو باقاعدہ گاڑیاں لے کر آتی ہیں اور گاڑیاں لے کے چلے جاتی ہیں ان لوگوں کو، تو یہ سارا ٹھیکے کا معاملہ چلتا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، وہ جو پرچی بنائی ہوئی، رسید بنائی ہوئی، جی ہم وہاں مدرسہ بنا رہے ہیں اور فلاں جگہ مدرسہ بنا رہے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، واقعتاً اگر وہ مدرسہ بنا رہے ہیں تو مدارس دینیہ کے جو طلبہ ہوتے ہیں اس میں اکثر فقراء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں مسافر ہوتے ہیں، تو اگر واقعتاً وہ مدرسہ بنا رہے ہیں تو ان کو دینی چاہیے۔ ایک آخری بات، وقت مختصر ہے، جو زکوٰۃ پر مختلف ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں، چینلز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یہ جائز نہیں ہے، چینلز بھی جائز نہیں ہے، ہاسپٹلز بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ مسجد بنانا، زکوٰۃ کا مصرف یہ ہے کہ شریف فقیر کو دی جائے۔ چینل کیا شریف فقیر ہے؟ تبلیغ کو شریف فقیر ہے؟ اور وہ ہیلا جو کرتے ہیں وہ دیکھیں جی، ہیلا کا تو یہ ایک دروازہ کھول بیٹھے ہیں، اور اس کی وجہ سے اتنی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں معاشرے کے اندر کہ مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی کے اندر جو فقراء ہیں وہ تڑپ رہے ہیں، ان کے پاس ایک وقت کا کھانے کا نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ چینلز پر اور دوسری چیزوں کے اوپر اپنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں مالک کل بنا دے، اختیار کل کے ساتھ دے دے۔ زکوٰۃ میں اختیار کلی ہو سکتی ہی نہیں ہے، اس کا تو قرآن نے مصرف بیان کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی پکڑ فرمائے گا بروز قیامت، جب فرمائے گا کہ میرے بندے بھوکے تھے، پیاسے تھے، ننگے تھے، خود ارشاد فرمائے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں دیا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں دیا، تو بندے عرض کریں گے مالک تو ان سے پاک ہے۔ زکوٰۃ میں اختیار کلی نہیں ہو سکتی، مصعب فرمائیں گے کیا؟ میرا بندہ تھا پیاسا، میرا بندہ تھا بھوکا، یہاں پہ چینل چلائیں گے، ہاسپٹل چلائیں گے، یا اس بھوکوں کو کھانا کھلائیں گے؟ ناظرین، ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ ناظرین، خوش آمدید۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور اب یہ وقت التجا ہے، وقت دعا ہے، وقت بہت قریب ہے افطار سے، اور کوشش کی جائے کہ اپنے من کو لگایا جائے، مناجات پیش کی جائے، التجا پیش کی جائے، استغاثہ پیش کیا جائے۔ تو آقا گوہر علی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کوئی التجائیہ کلام کچھ اس کی بارگاہ میں ایسا کہ ہم سب مل کر پیش ہو جائیں۔ بسم اللہ۔ درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ، درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ، پھر چاہے
بیدار نظر دے یا اللہ، روشن دل بیدار نظر دے یا اللہ، پھر چاہے دیوانہ کر دے یا اللہ، درد سے میرا دامن بھر دے یا اللہ۔ جنت کا ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا سوال تھا خلفائے راشدین میں پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ یا حضرت ابوبکر صدیق؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحیح جواب ہے۔ بہت سے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے ہیں، قرآن اندازی کے ذریعے جن دو ونرز کا انتخاب کیا گیا ہے، اور ایک کو ہاشمی والوں کا گفٹ ہے، گفٹ ہیمپر، جس میں بہت ساری چیزیں ہیں، گلاب ورک بھی ہے، اسپغول بھی ہے، شہد بھی ہے، سرما بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے لیے پیش کی جائیں گی۔ اور دوسری طرف دوسرا جنون گارمنٹس والوں کا گفٹ ہیمپر ہے، جس میں ایک کرتا ہوگا جو آپ کے لیے پیش کیا جائے گا، اور میرا سائن کیا ہوا ایک سگنیچر کے ساتھ ایک کپ ہوگا، مگ وہ بھی ہوگا، کی چین بھی ہوگا۔ تو یہ تحائف آپ کے لیے ہیں۔ دو ونر جو انتخاب کیے گئے ہیں قرآن اندازی کے ذریعے لاہور سے ہیں۔ پہلے ونر عطاء الرحمان صاحب، السلام علیکم۔ عطاء الرحمان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ مبارک جناب۔ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ کے چلیں آپ کو بہت بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو، اور آپ کو انشاءاللہ گفٹ ہیمپر پہنچے گا۔ اور بھی بہت سے صحیح جوابات موصول ہوئے۔ جو دوسری ونر قرآن اندازی میں نکلی ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے۔ حیا نور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حیا آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور تحفہ انشاءاللہ گفٹ ہیمپر آپ کو پہنچے گا، اور بہت بہت مبارک ہو۔ ٹھیک ہے ناظرین کرام، آج زکوٰۃ کے حوالے سے بات کی، اور یہ زکوٰۃ ایک اہم ستون ہے دین کا، اور حقوق بندوں کے، اور آپ اس میں حکمت دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا ذکر کیا وہیں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، اور جہاں اپنا حق بتایا ہے وہیں اسی طرح بندوں کا حق بتایا ہے کہ معاشرے میں توازن پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو۔ اور یہ شعور الحمدللہ کچھ سالوں سے بیدار ہونا شروع ہوا، اور لوگوں نے یہ تک معلوم کرنا شروع کیا، اور آج تک میں یقین مانیے کہ یہ سوال جب بہت علمی اور فکری گفتگو علماء کرام فرما رہے ہوں، اور یہ سوال آ جائے کہ جی میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں، اس میں زکوٰۃ کتنی ہوگی، تو یہ بتا دیجئے، تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ یہ کوئی عالمانہ سوال نہیں ہے، یہ تو ایک کیلکولیشن کا سوال ہے کہ جو آپ ایک کیلکولیٹر پر کر سکتے ہیں۔ 2.5%۔ افسوس تب ہوتا ہے جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے بزنس کر رہے ہوتے ہیں اور بڑا بڑا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور سارے حساب کتاب ان کو آتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا 2.5% کیلکولیٹ کرنا نہیں آتا۔ طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہی تھا کہ ان غرباء فقراء تک پہنچے، ان مساکین تک پہنچے جو اپنی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے، اور کسی سے کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہماری عزت خراب ہو اور ہم سڑک پر آ جائیں۔ ناظرین کرام، ایک طرف ادارے لے جاتے ہیں، تنظیمات لے جاتی ہیں، اور وہ ادارے جو جس طرح گفتگو میں آیا کہ صرف چینلز چل رہے ہیں اور مذہبی پروگرامز وہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو یقیناً ایک الگ موضوع ہے کہ اس پر کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا نہیں۔ صرف ایسا ہو رہا ہے، اور تنظیمات جو ہیں اس کو اپنے مقاصد کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ جو پیشہ ور لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ، آپ رمضان اب یہ قریب وقت آ رہا ہے، آپ دیکھیے رمضان کے وقت کس طرح رمضان کے دنوں میں سڑکوں پر وہ پیشہ ور فقیر آ جاتے ہیں، پیشہ ور گداگر آ جاتے ہیں، ایک طرف وہ
وہ کہاں جائیں گے جن کی عزت نفس ہے اور اپنی عزت نفس کو خراب نہیں کرنا چاہتے؟ ان کو تلاش کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہی آج کا موضوع تھا، اور سمجھ لیجئے کہ ایک سوچ بھی یہی ہونی چاہیے، عزم بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں ان کے پیروں پر، ان کے اپنے پیروں پر انہیں کھڑا کرنا ہے۔ کچھ دیر میں کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہو جائے گا، اور افطار کر کے فوراً بعد ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور میرے اور آپ کے بہت پسندیدہ عالمی شہرت یافتہ، معروف، مشہور، مصروف ترین ثناءخواں الحاج محمد اویس رضا قادری ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو لوٹتے ہیں اذان کے بعد اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ فضائیں ہیں، رحمت کی گھٹائیں ہیں،